हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम प्रेमचंद का जो अफसाना था इबरत, उसकी तौज़ीहात को पढ़ेंगे। तौज़ीहात के मायने होते हैं मुख्तसर, वज़ाहत करना, तशरीह करना, यानी इसको हम ब्रीफ डिस्क्राइब करेंगे। जो इसमें पूरी चीज़ें हैं उनका निचोड़ हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 48 है, इस पर ये तौज़ीहात लिखी हुई है। इसके बाद हम सवालात पढ़ेंगे। आपने सवालात के जवाब खुद से करने हैं, कोशिश करनी है, अगर नहीं तो फिर हम अगली वीडियोस में उनके जवाबात लेकर आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। तो हम इसकी तौज़ीहात पढ़ते हैं। तौज़ीहात का मायने आपको पता चल गया, वज़ाहत करना, तशरीह करना, यानी जो भी आपने अभी तक इबरत वो 2-4 सफ़े के पढ़े उनकी तशरीह करके उनको प्रिसाइज़ करके अपने अल्फाज में बयान करना। प्रेमचंद ने इस अफसाने में कई छोटे छोटे वाक़यात को जोड़ लिया है। अब कौन कौन से वाक़यात हैं, छोटे छोटे कौन कौन से वाक़यात हैं? पहले प्रेमचंद का जो पहला किरदार है पंडित जी, जो एक मुदर्रिस हैं, जिन्हें अपने पेशे से मतलब में उतनी दिलचस्पी नहीं है। वो अपने पेशे से जो है ख़ुद को मुतमईन नहीं है उस पेशे से, वो अपने पेशे को बदलना चाहते हैं। दूसरा वाक़या जो है वो मान लो आप कौन सा वाक़या हो गया, जहाँ पर दरोगा और जो मुंशी जी हैं वो अपने बच्चों को उनके पास पढ़ाने के लिए भेजते हैं और बदले में जो तरकारियाँ वगैरह जो भी चीज़ें देते हैं। तीसरा वाक़या ट्रेन के डब्बों का आप देख लोगे। चौथा वाक़या जब वो प्लेटफार्म पर थे। फिर पांचवा वाक़या जब वो हॉस्पिटल में थे, अस्पताल में थे। इसी तरह से छठा वाक़या जब वो उस अपने पंडित जी के जो पुराना शागिर्द था उसके घर जब गए थे, वहाँ पर जो उनने जो माजरा पेश आया था उन वाक़यात को, फिर वो जब वो घर लौटे थे उनके जहन में रद्दो बदल जो हुआ था वो तमाम वाक़यात। इसी तरह से छोटे छोटे वाक़यात जो अफसाने के हैं उनको जोड़ लिया है। हर वाक़े में कोई ना कोई कलीदी किरदार मौजूद है। जो भी वाक़यात हम पेश किए हैं इस इबरत अफसाने में, हर वाक़े में कोई ना कोई कलीदी, वो कहते हैं अहम किरदार है। जैसे पंडित जी का किरदार, उसके बाद दरोगा जी का किरदार, मुंशी का किरदार, फिर वहाँ पर जो उनका शागिर्द था उनका किरदार, फिर अगर आप देख लोगे रेलवे स्टेशन पर जो वो डॉक्टर था, कंपाउंडर था, उसका किरदार। ये बहुत सारे अहम किरदार हैं, ठीक है। मजमूई तौर पर पंडित जी को अफसाने में मरकज़ी किरदार की हैसियत हासिल है। पंडित जी पूरा जो ये अफसाना है इबरत, ये पंडित जी के आसपास घूमता है। इसका जो है मरकज़ी किरदार है। क्यों मरकज़ी किरदार है? देखो, हमारा जो इबरत है, जो अफसाना है, ये शुरू होता है पंडित जी की जो है इसमें जो वो किसी महकमे में है तो उस महकमे से वो उनका किरदार शुरू हो जाता है। फिर आखिर तक ये किरदार हर जगह अपनी जो है छाप दिखाता हुआ नज़र आता है, कहीं ना कहीं अपने असरात। जैसे अगर हम ट्रेन के डब्बे में बात करें, जहाँ पर वो दो मुसाफिरों के साथ लड़ाई होती है, वहाँ पर ये अपना किरदार दिखाते हैं। वहाँ पर जो है दरोगा जी को समझा बुझा कर इत्मीनान से चुप खामोश रहने को कहते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं वहाँ पर अयोध्या के मैदान में, वहाँ पर जब अंधेरे में कोई नहीं मिलता है, फिर जो उनका शागिर्द है वो आता है, वहाँ पर इनका किरदार नुमायाँ होता है। फिर आखिर में जब ये घर वापस आते हैं, फिर वो जो सोचते हैं कि भाई मैं गलत सोच रहा था अपने इसके महकमे के मुतल्लिक, क्योंकि हर जगह पैसा ही ज़रूरत नहीं होता है। जहाँ इज़्ज़त मिले वो भी इस महकमे में, फिर वो उस महकमे की तरफ राग़िब हो जाते हैं। यानी शुरू से आखिर तक इस इबरत वाले अफसाने में क्या होता है, इनका किरदार हर जगह नुमायाँ रहता है, ज़ाहिर रहता है। उसके बाद सब छोटे बड़े किरदार अलग अलग मिजाज शख्सियत के मालिक हैं। जैसे दरोगा जगह का किरदार अलग एक छाप रखता है, अलग एक पहचान रखता है, उनकी अलग एक शख्सियत है। वो जब अपने थाने में होते हैं, वहाँ पर
تھوڑا گھمنڈ میں رہتے ہیں، اکڑ میں رہتے ہیں. اسی طرح سے جو منشی جی ہیں وہ اپنا ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. پنڈت جی اپنی جگہ ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. اس کے بعد لیکن افسانے کا تانا بانا بننے میں ہر ایک کا رول اہم ہے. جتنے بھی افسانے میں کردار ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک کردار ہم نکال دیں تو جو افسانہ جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا. اس کا جو ڈھانچہ ہے، یعنی اس کا جو پلاٹ ہے، وہ جس پلاٹ کے آس پاس گھومتا ہے، جس کہانی کے آس پاس وہ گھومتا ہے، اس کا کردار وہ جو ہے پلاٹ ڈھیلا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. کسی ایک کردار کو نکال دیا جائے تو افسانہ اچھی طرح مکمل تکمیل کو نہیں پہنچ پائے گا. یعنی یہ مکمل تو ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ افسانہ مکمل نہیں ہوگا، لیکن اس میں وہ دلچسپی، وہ چیزیں نہیں رہیں گی جو اس والے عبرت کے افسانے میں موجود ہیں. ہر ایک کردار اپنا بہترین سے بہترین کردار ادا کرتا ہے، اپنا رول ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا افسانہ ایک دلچسپ کہانی کی طرح آگے بڑھتا جاتا ہے. متضاد کردار کہتے ہیں جو مخالف کردار ہوتے ہیں. جیسے داروغہ جی کے مخالف کون سے کردار تھے؟ وہ دو جو مسافر گاڑی میں تھے. اسی طرح سے منشی جی کا مخالف والا کردار کون سا تھا؟ وہ کمپاؤنڈر تھا، جہاں پر وہ ہسپتال میں انہیں دوائی وغیرہ نہیں دی گئی. اسی طرح سے ٹرین کے ڈبے میں جو معاملات ہوئے وہاں پر مخالف کردار تھے. ٹھیک ہے. متضاد کردار، مخالف کردار کے عمل نے بعض جگہوں پر خوبصورت طنز و مزاح پیدا کیا ہے. جو مخالف کردار ہیں انہوں نے اس پورے عبرت والے افسانے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے محکمے کے میں رہ کر عوام و ناس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وہ آپ کو اس چیز کا بدلہ دینا ہی دینا پڑے گا، جیسے کہ داروغہ جی کے ساتھ ڈبے میں ہوا اور منشی جی کے ساتھ ہاسپٹل میں آیا. اس کے برعکس پنڈت جی کیونکہ اپنے عہدے سے تو خوش نہیں تھے، لیکن اپنے عہدے کے تئیں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. بچے، ان کے پیرنٹس، ان کے محلے والے ان سے خوش تھے کہ یہ پنڈت جی بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے شاگردوں میں، ان کے لوگوں میں اس پنڈت جی کے لیے عزت بڑھتی گئی اور آخر میں اس چیز کا صلہ بھی انہیں مل جاتا ہے. اس افسانے میں چند دلچسپ مکالمے نہ ہوتے تو سارا افسانہ محض ایک بیان بن جاتا. کہتا ہے کہ جو یہ افسانہ ہے اس میں جو مکالمے کہتے ہیں جو کردار آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اگر وہ دلچسپ نہ ہوتے تو یہ افسانہ صرف کیا ہو جاتا ہے، ایک بیان کی صورت میں پیش کیا جائے. جیسے اگر وہاں پر وہ ڈبے میں لڑائی جھگڑے نہ ہوتے، کیونکہ ان چیزوں میں جو ہے دلچسپی بڑھتی ہے. پنڈت جی کا ساتھ اگر وہ جو ان کا شاگرد ہے، ان کا جو آخر میں جو رابطہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ ان کے گھر بلاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی یہ احساس ہوتا ہے نہیں، ہم نے اپنے جو عہدہ ہے اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کا احساس ہے تو ہر ایک موقع پر ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اس سبق آموز افسانے میں لطیف پروئے میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ سماج میں موجود استحصال کرنے والے لوگ آخر پر کس طرح ذلیل اور بےعزتی پاتے ہیں. کہ ہمیں دیکھو، اگر ہم اپنے محکمے میں اپنے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے، رشوت خوری کریں گے، اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دیں گے، تو وقت کے مطابق چاہے ہم نے اس وقت ان لوگوں سے برا سلوک کر کے رشوت لے لی، لیکن ان کے دل میں جو نفرت ہمارے لیے پیدا ہو جائے گی وہ کسی نہ کسی موقع پر ظاہر ضرور ہوگی. تو اس افسانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ آخر میں کیا ہوا، داروغہ جی کو، منشی جی کو کس بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے برعکس پنڈت جی کو کس طرح عزت اور حوصلہ افزائی ہوئی اور انہیں اپنے عہدے کے لیے کتنی عزت اور بڑھ گئی. ٹھیک ہے. ایمانداری، انصاف اور شرافت انسان کی عزت
اور آبرو کو بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں کوئی بھی پیشہ ذلیل نہیں ہے. انسان برے کاموں سے اپنے پیشے کو ذلیل کرتا ہے. ہر ایک پیشہ جو ہے، ہر ایک محکمہ، ہر ایک عہدہ جو ہے وہ اپنی جگہ بہترین سے بہترین عہدہ ہے، لیکن ہم نے اپنے عمل، اپنے قول و فعل کے ساتھ اس محکمے کو برا کر دیا ہے. جیسا کہ اگر ہم یہاں پر دروگا کی بات ہوئی تو یعنی پولیس کی بات ہوئی. اگر پولیس والے، ہر ایک پولیس والا بھی غلط نہیں ہوتا ہے. اگر ہر پولیس والا اپنے عہدے کا صحیح کا انجام دے، اس کو اپنے فرائض کو انجام دے، اپنے عہدے کی ذمہ داری کو سمجھے، تو آپ دیکھیں گے معاشرے میں بہت سارے ایک ایسے آفیسرس ہیں جن کے لیے لوگوں کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ انہیں وہ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. لیکن اسی کے محکمے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے آفیسرس بھی ہوتے ہیں جن کو منہ پر تو ان کی جو ہے لوگ ان کی جو ہے تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، لیکن جب وہ اس جگہ سے چلے جاتے ہیں ان کے پیٹھ پیچھے ان کو گالیاں تک دے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا رویہ، ان کی برا سلوک، ان کی رشوت خوری کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں بدنام رہتے ہیں، پورے سماج میں بدنام رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس جو یہ عبرت والا ہمارا افسانہ ہے، اس کو یہاں پر رکھنے کا، آپ کے نصاب میں شامل کرنے کا صرف یہی مقصد رہتا ہے کہ جو بچے الگ الگ درجات سے فارغ ہوتے جائیں گے، ان کے ذہن میں یہ رشوت خوری کی جو ہے، جو کتنی ذلیل اور بےعزتی کا کام ہے، اس چیز کے بارے میں دوسری جانب جب وہ پنڈت جی کو پڑھیں گے تو ان کے جو ذہن میں، ان کی شخصیت میں ایمانداری، انصاف کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا. اپنے وطن سے محبت ہو جائے گی، اپنے محکمے سے جو عہدے سے اس کے کام کاج کرنے کا طور طریقہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. آمدنی اور خرچ کے روزانہ یہ جو اس سے نیچے جو یہ پوائنٹس ہیں، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیے ہیں. جیسے وہ سیاہ نویس تھا، جس کا سیاہ کہتے ہیں حساب لگانا، جو روز نامہ کھاتا لکھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سیگا ورڈ آیا ہے، سیگا مراد کہتے ہیں محکمے کو. یہ پہلے جو شروعاتی اردو ہوا کرتی تھی، جب ڈیولپ ہو رہی تھی اردو، اس ٹائم میں یہ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ ورڈ استعمال نہیں کیے جاتے. ایک اور چیز ہے، سیگے کی ترقی میں اوسر کی کھیتی، یہ ایک ورڈ آیا تھا. اس سیگے میں اوسر کی کھیتی ہے، یعنی یہ ایک محاورہ پیش کیا گیا ہے جس کو تشبیہ کے طور پر یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے، یعنی میٹافر جس کو ہم کہیں ہیں. ٹھیک ہے. تشبیہ کسی چیز کے ساتھ دینا، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں یہ ایک شیر دل آدمی ہے، حالانکہ وہ انسان ہوتا ہے لیکن ہم اس کو شیر بنا دیتے ہیں، وہ تشبیہ دے دیتے ہیں شیر کہ بھائی یہ جتنا شیر طاقتور ہے اتنا یہ آدمی بھی طاقتور ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوسط، یعنی اوسط کہتے ہیں بنجر زمین کو، میں اگر کھیتی کی جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح افسانہ نگار کے مطابق اسی طرح مدرسی کے پیشے میں ترقی بہت ملا مشکل. جیسے یہ پہلے کی باتیں ہیں، اب تو ڈپارٹمنٹل اتنے پروموشنس ہوتی ہیں، تو اگر کوئی بیچارہ مان لو سمپل گریڈ ٹیچر میں سمپل ٹیچر رکھتا ہے، وہ ریٹائرمنٹ ہونے تک وہ تو پروفیسر تک بھی چلا جاتا ہے. اتنی ترقیاں ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں اتنی ترقی نہیں ہوتی تھی. جو ایک مدرسے میں ایک استاد کی حیثیت سے لگتا تھا، وہ آخر تک بیچارہ استاد ہی رہتا تھا، یعنی وہ اسی گریڈ میں رہتا تھا، اس کی پروموشنز نہیں ہوا کرتی تھی. اسی کے تحت ان نے یہاں ایک یہ تشبیہ دی ہے کہ اوسط کی کھیتی، یعنی یہ ایک بنجر زمین کی طرح انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہے اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے جو ہے سوالات ہیں، میں یہاں سوالات پڑھوں گا. آپ نے یہ تمام جو اس میں پڑھا ہے تو آپ اس کے جواب بہترین طریقے سے دے سکتے ہیں. پہلا سوال ہے، پنڈت چندر دھر اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے، یعنی کیوں اس سے خوش نہیں تھے. بیزار ہونا یعنی ناراض ہونا، اس سے خوش نہیں ہونا. داروگا جی کا پنڈت چندر دھر کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا. جو داروگا جی تھے، جو ٹھاکر صاحب تھے، ان کا پنڈت جی کے ساتھ کیا سلوک تھا. وہ ان کے محلے میں رہتے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ آپ سوالوں کے جواب، اگر آپ نے یہ پچھلی 2 ویڈیوز پڑھی ہوں گی تو دیکھی ہوں گی، ان کو اچھی طریقے سے اپنے نوٹ بکس میں لکھا ہوگا تو آپ کو ان کا جواب ضرور مل جائے گا.
دوران سفر دروگا جی کے ساتھ پیش آیا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں کہ انہیں اس ڈبے میں، ٹرین کے ڈبے میں کیا معاملات ہوئے، کس طرح سے بےعزتی سے دوچار ہونا پڑا، وہ چیزیں لکھیں گے۔ کرپا شنکر جو یہ پنڈت جی کے شاگرد ہیں، نے پنڈت جی، دروگا جی اور منشی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جب وہ اجودھیا کے میدان میں، یہ کھلے میدان میں جب وہ تھے، وہاں پر بارش ہوئی تھی، پھر کرشن چندر اپنے گھر وغیرہ یہ وہ تمام کو جو ہے آپ اپنے ذہن سے اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں گے۔ پنڈت چندردر کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کس طرح ہوا؟ تو یہ پہلے اپنے پیشے سے بیزار تھے، ناخوش تھے، تو انہیں پھر اس اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کیسے ہوا؟ تو آخر میں سوال ہے کہ اس افسانے کا نام عبرت کیوں پڑا؟ اب دیکھو یہ عبرت کی جگہ اور کوئی بھی جو ہے اس کا افسانے کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن عبرت ہی کیوں رکھا؟ تو یہ آپ اس پورے جب عبرت افسانے کو پڑھو گے، اس سے آپ جو چیزیں اخذ کرو گے، جو چیزیں سمجھو گے، اس چیز کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کل مجھے آپ بتائیں گے کہ کن کن بچوں نے جو ہے اس کی جو ہے ان سوالوں کے جواب اپنی کاپیوں پر لکھے ہیں، اور کون سا جواب آپ کو کس سوال کا جواب آپ کو نہیں ملا، یا آپ کو وہ سوال سمجھ نہیں آیا، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں گے، تو میں اس سوال ہی کا جواب دینے یہاں پر دوں گا ایک نئی ویڈیو کی صورت میں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں، انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ تو جن بچوں نے لائک اور سبسکرائب کر دیا ہے، انہیں لائک اور شیئر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے اور ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے اور لائیں، اور آپ کے امتحانات میں جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے تیاری کر کے آپ اچھے نمبرات حاصل کر کے اگلے درجے میں داخلہ لیں گے۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔